अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल 18 अगस्त को मुकम्मल हुए थे, लेकिन आज जो तकरीब है हुकूमती कारकर्दगी उसमें बयान की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक डिटेल उसमें खिताब भी किया है और ये बताया है कि उनकी हुकूमत के अब तक के क्या कारनामे हैं। लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने के बाद आज भी हैं, जो हम भी पूछ रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम भी पूछ रहे हैं कि मंशूर में किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर 90 रोज़ में तब्दीली आनी थी वो क्यों नहीं मुकम्मल हो सकी। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता 70 साल का गंद है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो कहती है वो कितना साफ़ हुआ है। फिर इसके साथ साथ जो कारोबारी तबका है, आम लोग हैं, 3 साल पहले वो कितने मुतमईन थे, कितने खुशहाल थे, आज कितने हैं, ये वो सवाल हैं। और मईशत जो है अगर वो बेहतर हुई है, उसमें इस्लाहात हुई हैं, तो उसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। डॉलर की ऊँची उड़ान का जिक्र भी करेंगे। गुज़श्ता 10 माह की निस्बत जो है डॉलर की बुलंद तरीन सतह है जिस पर वो ट्रेड कर रहा है। क्या रीज़न है? ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं और डॉलर की जो कदर है उसमें भी इजाफा हो रहा है, रुपए की बेकदरी जारी है। ये तमाम मामलात हैं। इरशाद साहब इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सियासी तौर पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, हुकूमत में आने से पहले वाली, वफाकी हुकूमत में आने से पहले वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 3 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और अवाम की हिमायत जो बज़ाहिर तो हुकूमत ये कहती है, कॉन्फिडेंस शो करती है, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ भी ये हैं कि अवाम की, आम लोगों की हिमायत आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है? देखिए, 1-2 चीज़ें जहन में हमें रखनी चाहिए। इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन तकरीरें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तकरीर उन्हें करनी आ गई है। वो सिर्फ़ बोलते नहीं हैं या आदाद व शुमार नहीं पेश करते, उनका रैशनाल पेश करते हैं, फ़िलासफ़ी बयान करते हैं और एक दफ़ा तो जो सामे होता है उसको मुतमईन कर देते हैं कि जो ख़ामियाँ हैं मेरी उसके ज़िम्मेदार, जो कमज़ोरियाँ हैं मौजूदा हुकूमत की वो उसके ज़िम्मेदार तो हैं आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ और साबका हुक्मरान, और जो कुछ अच्छा हुआ है वो मेरी कदोकाविश का नतीजा है, हुकूमत की कदोकाविश का नतीजा है और इसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। बुनियादी चीज़ जिसका अभी तक जवाब मौजूदा हुकूमत नहीं दे पा रही वो ये है महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा। कोई आदाद व शुमार अभी तक हुकूमत ने ये पेश नहीं किए कि जी बेरोज़गारी में इतने फ़ीसद कमी हुई है और महंगाई में इतने फ़ीसद कमी हुई है। वो जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। ये ठीक है कि मईशत के अंदर जो इस्तेकाम आया, मईशत के अंदर जो बेहतरी आई, उसके नतीजे में गाड़ियों की सेल है वो फ़रोख्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसान को भी अच्छे पैसे मिले अपनी फसलों के, लेकिन सिर्फ किसान ही तो इस मुल्क में नहीं बसते, काश्तकार ही तो नहीं बसते, देहातों में भी एक बेरोज़गार क्लास है जो दिहाड़ीदार क्लास है, उसको क्या सहूलत हासिल हुई? हर ज़िम्मेदार तो नहीं है ना जी। दूसरा ये है कि शहर में जो तनख्वाहदार लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके भी तो मसाइल हैं ना। अगर उनकी दवाई भी महंगी हो रही है, खाना पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, सवारी महंगी हो रही है। ये ज़रा हम इस पे ना डिटेल बात करेंगे। एक तो उमूमी गुफ्तगू है, जो जनरल है, पॉलिटिकल है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा तकनीकी बात करते हैं। जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रचार करती है ये हुकूमत, क्या वाकई ऐसा है? हमें पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, 3 साल टेक्निकल जो रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग इकॉनमी में बात करती है हुकूमत, आप समझते हैं कि क्या वाकई हुई है? और अगर हुई है तो 3 सालों में उसके समरात अवाम तक पहुंच नहीं जाने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था और वो था तिजारत का खसारा जो तारीख़ का सबसे बड़े लेवल पर जा चुका था, तकरीबन 20 अरब डॉलर। तो हुकूमत को पहले तो इस चीज़ पे तवज्जो देना पड़ा और तकरीबन 1.5 से 2 साल इसमें लग गए कि किसी तरह से हम अपने इंपोर्ट को कम करें, अपने किसी तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाएं
ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کے تجارت کے خسارے میں کمی بہت آئی، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے تھے ان میں 30% اضافہ ہوا۔ آپ کے ایکسپورٹس جو تھے وہ تقریباً 3% بڑھے ہیں 3 سال میں صرف، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پھر سے آپ کا تجارت کا خسارہ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ البتہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں حکومت کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو جس طرح کے سٹیپس لیے گئے، دونوں حکومت نے بھی اور ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے بھی بہت مناسب اقدامات لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ریٹ ہے کووڈ کے کیسز کا جو لیول ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک سب سے کم ہے۔ ہم سے تھوڑا زیادہ بنگلہ دیش ہے اور ہندوستان ہم سے بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا ہے۔ خاص طور پہ احساس پروگرام کے نتیجے میں اس کو جو انہوں نے پھیلایا اور تقریباً 1,50,00,000 گھرانوں کو پہنچایا، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ تھا۔ دوسری طرف اب اچھی خبر یہ ہے کہ صحت کارڈ اور کسانوں کو بھی کارڈ دیا جا رہا ہے، سبسڈی ان کو ملے گی، یہ مناسب اقدامات ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے غربت کو کم کرنا چاہیے۔ یہ اسٹریٹجی یہ نہیں صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ غربت جو ہے وہ بڑھے مگر ہم کسی طرح سے ریلیف دیں گے۔ پالیسی شوڈ بی ٹو ریڈیوس پاورٹی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے غربت کی لیول وہ کیا گرا ہے یا بڑھا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی تقریباً 1,50,00,000 لوگ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، اور بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ابھی تک موجود ہے۔ تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 40 لاکھ لوگ بیچارے ابھی تک کووڈ کے بعد روزگار ہوئے ہیں اور واپس نہیں جا سکے۔ ایک اور چیز بڑی نمایاں ہے، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بڑی تیز رفتاری آئی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن میں مزدور کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں صرف 4.5 سے 5% اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ ان کی آمدنی میں بھی ریئل ٹرمز میں 4 سے 5% کمی آئی ہے۔ تو جو سیکٹر آپ کا تیز چل رہا ہے وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، لہذا ابھی حکومت کو آگے بڑھنا ہے، ریکوری کی طرف اور جانا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں اور بہتری آنے کی گنجائش موجود۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پہنچ گئے کوئی 27 ارب ڈالر تک، جو جب عمران خان آئے تھے وہ 16 ارب ڈالر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تجارتی خسارہ بھی ظاہر ہے، آج عمران خان صاحب بھی اعلان فرما رہے تھے کہ وہ 20 ارب ڈالر سے کوئی 1.5 ارب پونے 2 ارب تک پہنچ گیا ہے، اتنی کمی آ چکی۔ اس کے باوجود ڈالر کی فلائٹ جو ہے ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہے اور وہ 165-66 تک چلا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیے ایک بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے اور اسٹیٹ بینک نے بھی جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں۔ اس میں یقیناً جو IMF نے پچھلے سال 1.4 ارب ڈالر دیا تھا اور اب 2.8 ارب ڈالر آئے ہیں، تو یہ ملا لیں تو یہ تقریباً 4 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں ایکسٹرا ملا ہے، اسپیشلی کووڈ کے بعد۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی نہیں فالو کی ہے کہ ہو سکے تو آپ قرضے زیادہ لے لیں اگرچہ ان کی ضرورت نہ ہو، اور مارچ کے بعد سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی یہ ہے کہ بورو کیا جاؤ، قرضہ لیا جاؤ، اور ریزروز میں جو اضافہ تقریباً 4 سے 5 ملین ڈالر اور ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے قرضوں زیادہ لے لیے ہیں قرضوں کو،
جبکہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا تجارت کا خسارہ بہت کم ہو چکا تھا، 1.8 ارب ڈالر پہ آ گیا تھا۔ تو پالیسی یہ ہے کہ بلڈ یور ریزروز، تاکہ ہم جب آئی ایم ایف سے شاید اگلے مہینے جب بات چیت شروع کریں گے تو ہم ذرا کوئی ان سے طاقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ بھائی ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایفیکٹ ہوں گی۔ ایکسپورٹر کو تو شاید اس کا فائدہ پہنچے، لیکن آپ کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ بڑھے گا، آپ کی امپورٹ متاثر ہوگی، چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی، تو اس کا تو ڈائریکٹ عام آدمی متاثر نہیں ہوگا اس سے؟ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں ایک وقت پہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، اس میں دیکھیے اب گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، پام آئل کی قیمت تو 50-60% بڑھ گئی ہے، جی، تیل کی قیمت تقریباً 70 سے 80% بڑھ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے روپے کی قدر میں پچھلے 2-2.5 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 14 سے 15 روپے کی کمی آئی ہے فی ڈالر۔ یہ دونوں چیزیں جب ایک وقت پہ ہوں گی تو اس کا نتیجہ تو یقیناً آپ کے افراط زر میں اضافہ ہوگا، اور کھانے پینے کی چیزوں کی جو رفتار ہے افراط زر کی، وہ بڑھنے کا بہت سخت میں سمجھتا ہوں اس وقت خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہاں پہ پھر وہی جو حکومت اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگاتی ہے کہ آرٹیفیشلی مینیج کر لیا جائے روپے کو، ڈالر کو، یا کوئی اور حل ہے اس کا؟ کوئی مڈل وے ہے کہ اس سے جان خلاصی ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر ریزروز آپ کے ریکارڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ اپنی امپورٹ کی فائنینسنگ میں سہولت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ امپورٹ کا جو ڈیمانڈ بڑھا ہے اس میں آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ڈالر کی، آپ کسی طرح سے مارکیٹ میں انٹروین کریں اور کوشش یہ کریں کہ روپیہ سٹیبلائز ہو۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 152 سے گر کے یہ 166 میں آ جائے گا 2 مہینے میں۔ یہ تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ نہیں، مارکیٹ میں انٹروین کرنے سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس لیے رکھتے ہیں آپ ریزروز؟ اپنے کرنسی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ ہو نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے ہیں، چین کی مثال دیتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، اور عمران خان اس کا مسلسل حوالہ دیتے ہیں، احساس پروگرام، پناہ گاہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن غربت کے خاتمے کے لیے یا غربت کی کمی کے لیے آپ کے خیال میں کون سا مضبوط اور مستحکم اقدام ہے جو کیا جائے تو واقعتاً پھر غربت کم ہوگی، یا احساس پروگرام سے، اس طریقے سے ریلیف سے بھی غربت کم ہوتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو مناسب پالیسی یہ ہے کہ غربت کو کم کیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کا جو سلسلہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کسی طرح سے کچھ ریلیف پرووائڈ کریں۔ وہ ریلیف بھی آپ نے جو دیا تھا 12,000 روپے 3-4 مہینے کے لیے، جبکہ سالانہ آمدنی میں جو گیپ پیدا ہوا ہے پاورٹی لائن کے لحاظ سے، ایوریج 30,000 روپے لوگوں کے لیول میں کمی آئی انکم میں، قیمتوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو بیچارے وہ غربت سے نکل نہیں پائے، چلیں تھوڑی سی ریلیف ہو گئی۔ یہ مناسب پالیسی نہیں ہے۔ بجٹ میں البتہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ایک اچھی پالیسی کا ذکر کیا تھا، جسے انہوں نے نام دیا ہے باٹم اپ۔ اب یہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بینک کریڈٹ جو ہے، جو آج تک بہت کم آپ کے نچلے طبقے کو ملتا ہے، اس کو بہتر کریں، اور اس کے تحت آپ مناسب پالیسی لے آئیں۔ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو آپ کریڈٹ کا ایکسس دیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لگائیں، اور پھر اس طرح سے آپ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پروڈکشن میں اور انکم میں اضافہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں
کہ مناسب پالیسی جی ہے، اور کوشش یہ ہونا چاہیے خاص طور پہ کہ زرعی شعبے میں آپ مناسب قیمتیں دیں. آپ باہر سے جو چیزیں منگواتی ہیں ان میں پروٹیکشن ضروری ہے. آپ نے کپاس پر تو ڈیوٹی تقریباً ختم کر دی ہے، تو ہمارے فارمر کو تو آپ نے پروٹیکشن بالکل نہیں دیا ہے. اس طرح کی پالیسیز بدلیں تاکہ آپ کے پروڈکشن انکم میں اضافہ ہو اور غربت میں اس طرح سے کمی آئی. البتہ احساس اچھا پروگرام ہے، اسے جاری رکھیں. جو لوگ غربت میں پھنسے رہتے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ضرور رہتی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ کے وقت کا آپ موجود تھے. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہی ذکر کریں گے کہ 3 سال میں عوام نے کیا کھویا کیا پایا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، 3 سال پہلے ایک امپریشن تھا، بلکہ حقیقت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متحد ہے. اب ایک دھڑے بندی نظر آتی ہے. ترین گروپ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے معاملہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی تھے ماشاءاللہ اس حکومت کے، انہوں نے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. سیاسی طور پہ بطور لیڈر عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد مضبوط ہوئے ہیں، اور جو انٹرنل اب پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی ان کو پریشر رہا، اتحادیوں کا بھی رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے انہوں نے مینیج کیا یا بہت ارلی مینیج کر لینا چاہیے تھا؟ ایک دو چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے، نمبر 1 تو جب بھی کوئی مخلوط حکومت ہوگی اور جو اکثریتی پارٹی ہے وہ کمزور پوزیشن میں ہوگی، مجبور ہوگی کچھ اتحادیوں کو ساتھ میں لے کر چلنے پر، تو اس کے حکومت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں منفی، اور خود پارٹی پر بھی ہوتے ہیں. پارٹی پر اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ اتحادیوں کے نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کے مطالبات ماننے پر آپ مجبور ہوتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے کچھ چیزیں کرتے ہیں، تو پارٹی کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم پرانے کارکن ہیں، ہم نے اقتدار تک پارٹی کو پہنچایا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور جو اتحادی ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. دوسرا، جب جو پارٹی لیڈر ہو وہ اقتدار میں پھنس جاتا ہے، ایوان اقتدار میں جا کر حکومتی معاملات میں پھنس جاتا ہے، تو اس کی جو گرفت ہوتی ہے پارٹی کی وہ کمزور ہوتی ہے. کیونکہ پاکستان میں کبھی کوئی پارٹی مضبوط بنیادوں پر مضبوط تنظیم کے ذریعے قائم ہی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی، لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے یا پارٹی کے جو مینیفیسٹو ہے، جو ایجنڈا ہے، اسی کے بیس پر آپ اقتدار میں آئے اور پارٹی ہی اقتدار چلا رہی ہو یا حکومت چلا رہی ہو. بہت سارے اور فیکٹرز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بات ضرور ہے. لیکن میں کہوں کہ کمزور ہوئے ہیں عمران خان یا کمزور ہوئی ہے حکومت، ایک اور وجہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو اپوزیشن تھی وہ بہت کمزور ثابت ہوئی ہے. یعنی وہ حکومت کی کامیابیوں سے زیادہ اپوزیشن کی ناکامیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ آج کے دن تک 3 سال مار کھانے کے بعد احتساب کی، نیب کی، ایف آئی اے کی بھگتنے کے باوجود متحد نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. کیسے متحد ہو سکتے ہیں ارشاد صاحب؟ وہ تو غیر فطری ہے نا، ان کا تو اتحاد ہی غیر فطری تھا. اپنی اپنی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں. نہیں، دیکھیں ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس وقت بھی سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے منشور کے ساتھ آتی تھیں، لیکن ایک اتحاد ہو جاتا تھا. اس لیے کہ نواب زر نصر اللہ خان کی شکل میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. یہ پوزیشن مولانا فضل الرحمان نے لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ تمام پارٹیوں کو متحد رکھ سکتے. ایک دوسرا، سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ جتنی مخالفت ان کی عمران خان سے اتنی ان کی آپس میں بھی ہے. لیکن میرے ارشاد صاحب ایک سوال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت جو ہے، حکومت سے زیادہ کوتاہیاں اگر دیکھی جائیں تو وہ اپوزیشن کی بنتی ہیں. احتساب کا جو مشن تھا
اس میں مطلب درجنوں لوگ اور بڑے پائے کے سیاستدان گرفتار ہو گئے، اپوزیشن لیڈر سے لے کے آپ بات کریں آصف زرداری صاحب، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان، خواجہ آصف، درجنوں نام ہیں۔ ہر قابل ذکر سیاستدان جو ہے وہ اس فہرست میں آتا ہے اور اس نے گرفتاری جو ہے اس کی زینت بنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ملزم سے مجرم نہ بن سکا۔ احتساب کے مشن نے 3 سالوں میں پی ٹی آئی پہ کیا داغ بٹھائی ہے؟ دیکھیں، یہ جو نعرہ تھا احتساب کا، یہ ایک مقبول نعرہ تھا، اور یہ 96 میں جب عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی اور نعرہ لگایا تو فوری طور پر نواز شریف صاحب نے اچک لیا اور انہوں نے احتساب کمیشن بنایا جس کے سربراہ جناب سیف الرحمان صاحب تھے۔ کیونکہ 2/3 اکثریت کے باوجود نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ ایک مضبوط اور مقبول نعرہ ہے، اگر یہ عمران خان کے ہاتھ میں رہا تو شاید میری حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن پچھلے 3 سال میں یہ مقبول نعرہ جو ہے وہ اپنی کشش آہستہ آہستہ کھو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اب احتساب نہیں چاہتے، لوگوں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ یار احتساب اگر عمران خان کی حکومت نہیں کر سکتی، عمران خان جس نے 22 سال احتساب کا نعرہ لگا رہا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو کون کرے گا؟ اس کی وجوہات جو ہیں اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہوں گے، لیکن ان وجوہات کو ختم کرنا، دور کرنا، ایک ایسا نظام وضع کرنا جس کی وجہ سے جو ہمارا مثلا قانونی اور عدالتی نظام ہے وہ ایک گورکھ دھندا ہے، اس کا ہمیشہ فائدہ طاقتور کو ہوتا ہے، ہمیشہ مجرم اور ملزم کو ہوتا ہے، اور جو معصوم ہے، جو بے گناہ ہے، جو کمزور ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس نظام انصاف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ دولت، چھوٹا مجرم جو ہے وہ پکڑا بھی جائے گا، اس کو سزا بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قانون کو یا جو قانون انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں ان کی خدمات حاصل کر سکیں۔ آپ زیادہ پیسہ لوٹیں، اس کے بعد اچھے سے اچھا وکیل آپ کو ملے گا، اچھے سے اچھی آپ کو قانونی مہارت اور مشاورت ملے گی، اور اس کے نتیجے میں خان صاحب نے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس سسٹم کو بدلنے کی اگر کوشش کی تو ہمیں علم نہیں ہے، کم از کم جو کوشش ہوئی وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی کہ آج اتنے بڑے 3 سال گزرنے کے بعد یہ جتنی سزائیں ہوئی ہیں، مریم نواز کو ہوئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہیں، یا اس سے 2-4 اور لوگوں کو، یہ ساری کی ساری الیکشن سے پہلے کی ہیں جی۔ تو اس کی بھی کچھ لوگ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ ابھی تک 3 سال کے عرصے میں کسی ایک شخص کو، بڑے مجرم کو سزا نہیں ہو سکی۔ جی۔ جو ریکوریاں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ان بڑے لوگوں سے جن کو آپ نے ایک مثال بنانا تھا، عبرتناک مثال بنانا تھا، ان سے وصولی نہیں ہو سکی۔ وصولیاں ہوئی ہیں وہ دوسری سطح پہ ہوئی ہیں۔ جی۔ تو یہ ایک بہرحال ایسی چیز ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری کے ساتھ یہ احتساب کا عمل بھی ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ خود حکومت ایوان اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن پر الزامات لگے اسی نوعیت کے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک کمزوری ہے موجودہ حکومت کی، جس کی ابھی تک جسٹیفیکیشن اگر کوئی دے سکتا ہے تو میرا خیال فاروق حبیب صاحب تشریف لا رہے ہیں، فاروق صاحب ان سے پوچھتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ارشاد صاحب۔ یہ تو ہم نے کچھ خامیوں کا ذکر کیا ہے اور خوبیاں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد اگر ہمیں نظر آتی ہیں ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، ہم نے مہنگائی پہ بڑی ڈیٹیل بات کی ہے اس سے پہلے، لیکن جو حکومت کی طرف سے بات کی جاتی ہے بار بار کہ معیشت کے لیے اصلاحات کی گئیں، معیشت کے لیے بہت کچھ کیا گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا، قرض جو ہیں وہ مزید نہیں لیے گئے، پچھلے قرض اتارے گئے، یہ سب باتیں ہیں۔ یہ اصلاحات کا ثمر عوام تک ارشاد صاحب منتقل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ میرا خیال ہے ہم فاروق حبیب صاحب سے اب پوچھیں گے، ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی، کافی کر لی۔ فاروق حبیب صاحب، پہلے تو مبارکباد
3 سال آپ کی حکومت کے مکمل ہو گئے، اور جو لوگ آپ کے مہربان کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت 1 جنوری 2021 کا سورج نہیں دیکھ پائے گی، وہ اب مایوس بھی ہیں، تھوڑا سا کسی نہ قدرے شرمندہ بھی ہوں گے۔ 3 سال آپ کے مکمل ہو گئے، 4تھا سال شروع ہو گیا، تو آپ فرمائیں کہ آپ کے نقطہ نظر سے ایک ایسا اقدام جسے آپ سمجھتے ہوں، مائل سٹون سمجھتے ہوں کہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کو، پاکستان کے عوام کی ضرورت تھی اور آپ کی حکومت کر گزری، کوئی ایک بڑا کارنامہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کارنامہ تو یہی ہے کہ جب اس ملک کے اندر ہمیں جس حالت کے اندر ملک ملا تھا، وہ تو ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اتنے برے حالات تھے کہ 15 دن کے ریزروز ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس اپنی امپورٹس کے پیسے ادا کرنے کی پیسے موجود نہیں تھے، قرض تو چلے دینا دور کی بات ہے، لیکن آج ملک کو ہم نے نہ صرف سٹیبل کیا بلکہ ہم ملک کو گروتھ کی طرف لے آئے ہیں۔ کون سا ایسا معیشت کا سیکٹر ہے جو اس وقت ترقی نہیں کر رہا، چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو، چاہے وہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہو، سوشل سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، آپ احساس پروگرام 260 ارب کا دیکھ لیں، آپ کم آمدن والے غریب لوگوں کے لیے جو گھروں کا انیشیٹو ہے، قوت 20,000 گھر حکومت کی اسی انیشیٹو کے تحت بنا کے بھی دے چکی ہے۔ اسی طرح 45 ارب روپے کے بینک جو ہے ان کے لیے آسان اقساط کے اوپر جو ہے وہ لونز منظور کر چکے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ لانگ مارچز کے چیلنجز، استعفوں کے چیلنجز، عدم اعتماد کے چیلنجز، حکومت ناکام ہو گئی، ڈے 1 سے اپوزیشن یہ کہتی رہی، پھر اس کے بعد پلوامہ کا اٹیک ہمارے سامنے آ گیا، ٹڈی دل ہمارے سامنے آ گیا، پھر مسلسل 2020 فروری سے آنورڈ ابھی اگست 2021 تک جو ہے وہ کووڈ کی وبا کا ہمیں سامنا ہے۔ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بہترین انداز سے کووڈ کو ہینڈل کیا، اپنے کاروبار بھی چلائے، انڈسٹری بھی چلائی، روزگار کو بھی ہم نے ساتھ چلایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ جہاں دنیا کی معیشتوں کو تباہ کیا، وہیں پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عام آدمی کے حوالے سے جو احساس کی سوچ تھی اس کے بہتر نتائج سامنے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم درست سمت کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈیمز بڑی تیزی سے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 1967 تربیلا کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا تھا، اب مومن ڈیم پہ کام ہو رہا ہے، دیا میر بھاشا ڈیم پر کام ہو رہا ہے، داسو ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، نئی گاج ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ K4 کا منصوبہ جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ تیزی سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پھر ریجنز کو ساتھ ملایا، فاٹا کے لیے تاریخی پیکج جو ہے وہ KPK میں جب مرج ہوا، پھر آپ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، سندھ کا پلان، بلوچستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پیسے ترقیاتی طور پہ نہیں گئے۔ وہ یہ اعلانات جو ہیں وہ ہم نے بھی سنے ہیں، ان میں سے جو ابھی آپ نے معیشت کی بات کی کہ 15 روز کا آپ کے پاس ریزرو تھا، پھر کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کیا، بڑا اس کی تشہیر بھی خاصی ہوئی ہے، لیکن بنیادی ایک سوال ہے جو عام لوگوں کا احساس کی آپ نے بات کی ہے۔ 2018 اگست میں چینی تھی 49 روپے کلو، اور اب جو ہے وہ کوئی 100 روپے ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 362 روپے مہنگا ہوا ہے، بکرے کا گوشت 337 روپے ہوا ہے، گائے کا 169 روپے ہوا ہے۔ ہوش ربا مہنگائی ہوئی ہے۔ مہنگائی کو قابو کیوں نہیں کر پائے؟ مانا کہ دنیا میں بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن جس تناسب سے یہاں جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ تناسب کیوں کم نہیں کر پائی آپ کی حکومت؟ جو لوکل پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں اور قابو نہیں پایا جا رہا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کچھ ایشوز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ بات کریں۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ ہم نے ڈالر کو فکٹیشیسلی روکا ہوا تھا، اسحاق ڈار 7 ارب ڈالر جھونک کے چلے گئے تھے۔ دوسرا، دنیا کے اندر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، پچھلے 10 سال کی 40% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جو خوردنی تیل ہم جو سارا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمتوں میں 124% اضافہ ہوا۔ دالیں، جو دالیں پاکستان میں ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ 70% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ آج عمران خان اولیوز بھی لگا رہا ہے، آج عمران خان پاکستان کے اندر دالیں بھی لگا رہے ہیں، آج عمران خان صاحب پاکستان کے اندر پہلی بار فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے۔ اور آج جو مہنگائی کی، ہم جب آٹے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ قیمت 1300 سے 1800 روپیہ سپورٹ پرائز کی گئی، کسان کی آمدن میں اضافہ ہوا،
500 ارب روپیہ گندم کے کاشتکار کی جیب میں اضافہ گیا. جب چینی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ وہ گنا جو اس کا 100 روپے من لیتے تھے اور اس کو سال بعد احتجاج کر کے پیسے لینے پڑتے تھے, آج 250 سے 300 روپے من کسان کو اس کے دروازے سے گنا ملز والے جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں مافیاز, کارٹلز کا بھی سامنا رہا. 44 ارب روپے کے جرمانے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کیے ہیں جو پہلے کبھی متحرک نہیں ہوتا تھا. ان کو بھی ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں, قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں, گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, کسان کا تحفظ بھی کیا ہے, گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو ہم کم کریں گے اور آمدن میں اضافہ کریں گے. فاروق صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جرمانے کیے, یعنی یہ مسابقتی کمیشن کے جرمانے وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہے, یہی الزام ہے اپوزیشن کا آپ پر کہ یہ جو نیب ہو, مسابقتی کمیشن ہو, ایف آئی ہو, جو کچھ بھی کرتی ہے وہ حکومت کے کہنے پر, تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ حکومت نے یہ جرمانے کروائے؟ نہیں, دیکھیں, مسابقتی کمیشن آج سے پہلے کیوں کام نہیں کر رہا تھا؟ مسابقتی کمیشن کی کمپوزیشن ٹھیک کی گئی. مسابقتی کمیشن نے جو رپورٹ آئی تھی, جو انکوائری رپورٹ آئی تھی, اس کی بیس کے اوپر انہوں نے کام کیا. آپ اس کی اگر رپورٹ کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمپٹیشن ہونا چاہیے اس مارکیٹ میں. یہاں پہ تو کمپٹیشن نہیں ہے, یہاں پہ کارٹل ہے. مافیا کہاں ہوگا؟ جہاں پہ کارٹل ہوگا, جہاں پر مفادات مشترک ہوں گے. مشترک مفادات کی بنیاد کے اوپر ریٹس کو بڑھایا جائے گا. تو اس کی بنیاد کے اوپر جب ان کے قوانین کی جو وائلیشن ہوئی اس کی بنیاد پر انہوں نے جرمانے کیے. اس جرمانے کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ چینی تو وہی مہنگی بک رہی ہے, تو اس جرمانے کا عوام کو تو فائدہ نہ ہوا. مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. یہ بات آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی طے کر سکتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت نے سرکاری طور کے اوپر چینی کا ریٹ مقرر کیا 87 روپے, جو انہوں نے کاسٹ ویلیویشن کی. اس کے باوجود جو ہے وہ کورٹس کے اندر چلے گئے, اسٹے لیا, اس کے اوپر ابھی معاملہ ہمارا چل رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نہ تو گراں فروشی کی اجازت دی گی, نہ کسی کو ناجائز منافع خوری کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں پچھلے 30 سال کے اندر ایگریکلچر پہ کوئی توجہ نہیں دی, چاہے وہ آپ کا کاٹن کا بیج ہو, چاہے وہ آپ کا گندم کا بیج ہو, چاہے وہ پیداوار بڑھانے کا بات ہو. پہلی بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اوپر توجہ دی, کسان کو عزت ملی, رسپیکٹ ملی. یہ کیسی توجہ ہے اس کی؟ جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری سالانہ 2.5% سے زائد کی آبادی بڑھ رہی ہے. آلدو ہماری بمپر کراپ ہوئی پچھلے سال سے بنسبت اس سال 27 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ ہماری کراپ ہوئی. لیکن پاکستان میں گندم کی ضرورت اس سے زیادہ ہے, لہذا اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پیداوار بڑھانے کے لیے اب کام کر رہے ہیں, پیداوار مزید بڑھے تاکہ ہم نہ صرف خود کفیل ہوں بلکہ ایکسپورٹ کرنے کے اندر شامل ہوں. سمپل سا سوال ہے, پہلے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے, 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے لوگوں کو آپ کی حکومت گھروں کی چابیاں دے چکی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر بنیادی طور کے اوپر آپ نے آشیانہ ٹائپ کی شعبدہ بازیاں بہت دیکھیں, لیکن آج ہم نے ایک ماحول بنا دیا ہے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ. سر چھوڑے ماحول کو, چابیاں کتنے لوگوں کو دے دی ہیں؟ جو 50 لاکھ گھر جو آپ نے دینے تھے 3 سالوں میں کتنے لوگوں کو چابیاں دے دی ہیں گھروں کی؟ سر سن لینا, سر اگر آپ میری بات کو سن لیں گے تو میں آپ کو اسی کا جواب دے دوں گا. جی ماحول نہیں, ڈیلیوری کیا ہے؟ ڈیلیوری 145 سن لیں ڈیلیوری ہے. یہ 145 ارب روپے کی بینکس کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں, جس میں سے 55 ارب روپے کے کم آمدن والے گھروں کے لیے ان کے جو لونز ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں, اور ان گھروں کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے. اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے انڈر 70,000 گھروں کا جو ہے وہ کام پروسیس ہو رہا ہے. اسی طریقے سے 20,000 گھر جو ہے اخوت فاؤنڈیشن کو ساتھ ملا کر ہینڈ اوور ہو چکے ہیں. پنجاب پیری اربن منصوبے کے تحت پنجاب کی 40 تحصیلوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہزاروں گھروں کے اوپر کنسٹرکشن کا جو ہے وہ کام جاری ہے. ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے, انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی گئی ہے کہ وہ آدمی جو 10,000 15,000 20,000 پہ ماہوار کرائے پہ رہتا تھا, وہ 5 سے 10,000 روپے مہینہ قرض کی اپنی قسط ادا کر کر اب اس کی چھت بھی اپنی ہوگی, زمین بھی اپنی ہوگی. 5-10 سال بعد اس پراپرٹی کی ویلیو بھی انکریز ہوئی ہوگی. آج سے پہلے تو کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. وہ بینکس جو بڑی بڑی ملوں کو, فیکٹریوں کو قرض دیتے تھے, وہ کبھی عام آدمی کو قرض نہیں دیتے تھے. آخری سوال,
ہم اس کو پابند بنائے. آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب چین کی مثال دیتے ہیں کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. 3 سال میں کتنے لوگ ہیں جن کو غربت سے نکال کے غربت کی لکیر سے اوپر لایا گیا ہے؟ وہ کوئی اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم ان کو ایلیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پروگرامز ہیں, کامیاب جوان پروگرام کے تحت 22 ارب روپے ہم نوجوانوں کو ہم دے چکے ہیں, 18,000 سے زائد اس کے جو ہے وہ بینیفیشریز ہیں. اسی طریقے سے جو اب ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے کہ ہم 30 لاکھ خاندانوں تک خود حکومت جا رہی ہے ان کے دروازے پہ, 5 لاکھ روپے بلا سود ان کو فراہم کریں گے تاکہ وہ کوئی اپنا کاروبار شروع کریں اور وہ نوکریاں ڈھونڈنے والوں میں نہ شامل ہوں, نوکریاں دینے والوں کے اندر شامل ہوں. جی ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے.